नसरीन का शौहर फौत हुआ तो वो बच्चों को लेकर मैके आ गई। तो भाई भाभी ने कहा कि हम तुम्हारे बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, इन्हें लेकर चली जाओ। नसरीन को गुस्सा आया और बोली, फिर मेरे बच्चों को जहर खिलाकर मार दो। इतना सुनना था कि भाभी के दिमाग में चाल आई और उसने नसरीन को भाई के साथ बाजार भेजा और पीछे से बच्चों को खाने में जहर दे दिया और वो मर गए। और जब नसरीन घर में आई तो सामने का मंजर देखकर पागल हो गई और घर से भाग गई। कुछ दिन गुजरे तो भाभी सुबह उठी तो उसकी रूह लर्ज गई। सामने सहन में नसरीन गड़ा खोद कर। शौहर के इंतकाल को बस 10 दिन ही गुजरे थे कि जब सारी नंदे और देवर उसके घर पर आकर बैठ गए। कहने लगे, ये घर हमारे बाप की मलकियत है। हम दूसरे भाई के मुंह को देखकर सब्र करके बैठे थे, अब वो नहीं रहा तो हमें अपने बाप की जायदाद वापस चाहिए। नसरीन कहने लगी कि मैं इस बेवगी में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। आप लोगों को तो चाहिए कि इस घर को मेरे नाम करके सब बहन भाई मेरी और मेरे बच्चों की कफालत करें, क्योंकि ये आपके भाई की ही औलाद हैं। लेकिन नसरीन के ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर बच्चों साथ घर से निकाल दिया। वो बेचारी बच्चों को लिए रोते रोते अपने घर भाई के घर गई थी। उसके वालदैन हयात नहीं थे, बस एक भाई ही आखिरी सहारा था। जब उसने भाई के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा भाभी ने खोला था। नसरीन को बैग और बच्चों के साथ देखकर, आंसू बहाते देखकर समझ गई कि ससुराल वालों ने इसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया है। ये देखकर भाभी के माथे पर तेवरी चढ़ गई थी। छोटा सा घर था जिसमें वो अपने शौहर और बच्चे के साथ बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी, और इस पर नसरीन अपने 3 बच्चों के साथ आ गई थी। नसरीन की कभी भी अपनी भाभी से नहीं बनी थी, क्योंकि वो इन नंदों में से ना थी जो कि भाभी से बना कर रखती। उसकी भाभी बहुत तेज तरार थी। जब भी वो नसरीन के साथ जुबान दराजी करती तो नसरीन भी उसे हमेशा पूरा पूरा जवाब दिया करती थी। जब तक नसरीन की शादी नहीं हुई थी, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। नसरीन की शादी हुई तो उसकी भाभी ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा था। नसरीन की शादी उसकी भाभी ने एक ऐसे शख्स से की थी जो ज्यादा उम्र का था, बीमार ही रहता था, क्योंकि उसका अपना घर था और 2 मंजिला था। एक मंजिल किराए पर चढ़ा रखा था, जिससे किराया नसरीन से की जिंदगी कुछ बेहतर गुजर रही थी। कुछ इसका शौहर काम कारोबार में भी तेज था। जब ठीक होता तो सुबह का निकला रात को अच्छे खासे पैसे लेकर घर आता था। उसका बाकायदा कोई काम तो नहीं था, लेकिन एक जगह का माल खरीद कर दूसरी जगह महंगे दामों बेचकर वो रात को जब जेब पैसों से भरकर आता था। उम्र में भी नसरीन से 15 साल बड़ा था। यह रिश्ता भी उसकी भाभी ने ही जबरदस्ती करवाया था कि अच्छा खाता पीता घराना है, कुछ उम्र का तकाजा है और कुछ उसे टीबी हो गया था, जिसका उसने ठीक से इलाज नहीं करवाया था, तो वो बिगड़ गया था। इसलिए जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी नसरीन ने अपने शौहर के इलाज पर लगा दी। लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच सकी। अभी तो इसका गम नहीं भरा था कि ससुराल वालों ने भी अपना असल रंग दिखा दिया और उसे धक्के मारकर बेघर कर दिया। नसरीन आते ही भाई के साथ लगकर रोने लगी थी। उसकी भाभी ने 2 4 जुमले उसके साथ तसल्ली के भी नहीं बोले थे, लेकिन भाई बहन की हालत को देखकर उसे तसल्ली देने लगा कि रोजी रोटी इंसान अपने नसीब की खातिर लेकर आता है। 3 कमरों का घर था, इसलिए एक कमरा उसे और उसके बच्चों को उसके भाई ने दे दिया। लेकिन उसकी भाभी अपने शौहर के साथ लड़ती झगड़े करने लगी। कहने लगी कि अपने बच्चे तुमसे पाले नहीं जाते, उनके अखराजात तो तुम इतनी मुश्किल से पूरे कर रहे हो, और इस पर बहन को भी घर पर बिठा लिया है। जाकर उसके ससुराल वालों से बात करो कि उसे घर का एक कोना ही दे दो, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार ले। कैसे पालोगे उन्हें? शमशाद ने भी बीवी की बात पर गौर व फिक्र किया तो परेशान सा हो गया। उसने अगले ही रोज जाकर नसरीन के देवर और नंदों से बात की कि इस घर में उसका भी हिस्सा है, लेकिन इन लोगों ने शमशाद को मुगलियात बुक करके घर से निकाल दिया। कहने लगा कि इसका शौहर मर गया, इसलिए इसका हिस्सा भी खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहन का हिस्सा जरूर मौजूद है। अगर बहन से इतनी हमदर्दी है तो इसको अपना आधा घर दे दो। शमशाद मायूस होकर घर आ गया। बीवी को जब नजर आया कि नसरीन अब हमेशा के लिए उसके घर में आकर बैठ गई है, तो उसने अपना रवैया और भी ज्यादा बुरा कर लिया। वो खाना बनाती तो सालन बनाकर
اور روٹیاں پکا کر اپنے کمرے میں چھپا کر رکھ دیتی تھی۔ نسرین جب کچن میں جاتی تو اسے نہ تو روٹی نظر آتی اور نہ ہی سالن۔ فریج کھول کر دیکھتی تو تھوڑا سا ہی آٹا فریج میں اس کو پڑا ملتا۔ اسی کی چند روٹیاں بنا کر وہ اپنے بچوں کے سامنے اچار کے ساتھ رکھ دیتی۔ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے جس روب سے وہ اس گھر میں رہتی تھی، اب شادی کے بعد بچوں کے ساتھ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا کر ماں سے بار بار کہتے، اماں کل کیا پکاؤ گی؟ 3 دن سے ہم روٹی اور اچار ہی کھا رہے ہیں۔ نسرین کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر، اس لیے بھائی کی روکھی سوکھی کھانے پر مجبور تھی۔ حالانکہ گھر کے کافی سارے کام وہ بنا کسی کے کچھ کہے کر دیا کرتی تھی۔ گھر کی صفائی بھی کر دیتی، کپڑے بھی دھو دیتی تھی، لیکن جب اس کا بھائی رات کو آتا تو اس کی بھابھی سر باندھ کر اپنے ڈرامے بازیاں شروع کر دیتی۔ خوش آمد سے کہنے لگی کہ میں تو پورا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تمہاری بہن سے اتنا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہی بٹا دے۔ جب یہ بات اس کی بھابھی اپنے کمرے میں شمشاد سے کہہ رہی تھی، اتفاق تھا کہ نسرین اس وقت اپنے کمرے سے نکلی تھی تاکہ اپنے بچوں کو روٹی بنا کر کھلا سکے۔ پھر اس نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گئی۔ بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی اس کے بھائی نے دروازہ کھولا ہی تھا تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیوی سے پوچھو کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ سارے گھر کا کام میں خود بخود کر دیتی ہوں، اور تمہارے آنے سے پہلے یہ سر باندھ کر یہ دکھاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ کچن میں یہ مجھے جانے نہیں دیتی، کھانا بنا کر یہ کمرے میں چھپا لیتی ہے۔ 3 دن سے میرے بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نسرین رونے لگی۔ شمشاد نے بہن کی بات سن کر بیوی کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہائے، تمہیں ہمیشہ بس بہن کی بات پر ہی اعتبار آتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جیسے ہی کھانا پکتا ہے یہ پلیٹ بھر کر اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، اور جب تم آتے ہو تو یہ دوبارہ سے سوکھی روٹیاں اچار کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس نے خوب سکھا رکھا ہے کہ ماموں آئے تو مظلومیت کے رونے رونا شروع کر دو۔ بہن اور بیوی کے بیچ میں گھن چکر سا بن گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کی بات کا اعتبار کریں۔ حالانکہ اب تو وہ ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرنے لگا تھا تاکہ گھر میں اخراجات میں مشکل پیش نہ آئے، لیکن سارے پیسے اس کی بیوی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اپنے بچوں کو اس نے گورنمنٹ اسکول میں ڈال رکھا تھا، لیکن جب نسرین نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہتی ہے تو اس کی بھابھی کہنے لگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ نسرین کہنے لگی کہ میں بھی انہی گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھی میں ہی ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگی، پھر بھی 100 خرچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاپی ختم ہو گئی، کبھی پینسل، پھر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے خرچی الگ سے دینی پڑتی ہے۔ وہ ہماری حکومت نہیں دے گی تمہارے بچوں کو۔ بیوہ ہونا اور بچوں کا یتیم ہو جانا ایک عورت کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ یہ بات اب نسرین کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ بھلے ہی شادی سے پہلے اس نے اپنا رویہ بھابھی کے ساتھ برا رکھا ہوا تھا، مگر جب سے وہ بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی تھی اس نے اپنا یہ رویہ کافی حد تک بدل دیا تھا۔ وہ تو اب بھابھی کی ناانصافیوں پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ یہی سوچتی تھی کہ بس بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، کیونکہ اب تک جب اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی تھی اس نے رہنا تو یہیں پر تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی بنا کر رکھتی تھی، سب کچھ تو کر ہی رہی تھی، مگر اس کے باوجود جب اس کی بھابھی نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ آخر کیسے وہ اپنے بھائی پر مان جتاتے ہوئے کہتی کہ میرے بچے بھی اسکول میں جانا چاہتے ہیں؟ ارے اس نے تو کئی طرح کے خواب دیکھ رکھے تھے کہ اگر بچے پڑھ لکھ کر کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو روکھی سوکھی کھاتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر سے چلی جائے گی۔ جب وہ خاموشی سے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تو شمشاد نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا، نسرین کل تم اپنے بچوں کو تیار کر دینا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو لے جاؤں گا اور ان کا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ یہ سن کر نسرین کی آنکھوں میں خوشی کی لہر سی دوڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے لگی، بے ساختہ اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ دیا تو بھائی بھی زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نسرین تو خوشی خوشی وہاں سے جا چکی تھی،
جبکہ اس کی بھابھی تو سیخ پا ہو چکی تھی۔ جیسے نسرین گئی تو شوہر کو اپنی جانب کر کے کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے بچے کو بھی پڑھاؤ گے تم؟ ارے اپنے بچوں پر توجہ دو، میری ساری بہنوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنی اچھی تعلیمی کارکردگی ہے ان کی۔ ایک تو تمہاری کم تنخواہ کی وجہ سے میں نے اپنے بچے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیے ہوئے ہیں، اوپر سے تم اپنی بہن کے بچوں کو بھی اسکول میں ڈال رہے ہو۔ ارے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ وہ ساری رات شمشاد اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بس اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات اٹھا کر اسے باتیں سناتی رہتی تھی کہ بس کسی طرح وہ اپنے شوہر کا ارادہ بدل دے۔ مگر شمشاد بھی طے کر ہی چکا تھا۔ اگلے روز وہ نسرین کے بچوں کو اسکول لے گیا۔ بچے جب واپس آئے تو یونیفارم اور اسکول کی کتابیں بستے لے کر آئے تھے۔ خوشی خوشی نسرین کو دکھانے لگے۔ نسرین یہ دیکھ کر خوش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی کو کہا کہ یہ سب کچھ آپ اپنے میکے سے نہیں اٹھا کر لائی ہیں، اور نہ ہی میں نے آپ کے بچوں سے چھین کر لیا ہے۔ اس گھر میں بھی اپنے باپ کی وراثت پر پورا حق رکھتی ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں نے مجھے میرے شوہر کے ورثے سے حق نہیں دیا، میرے بچوں کو مرحوم رکھا، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم ہی کر رہی ہیں۔ نسرین کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ اس کی بھابھی کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ مارے غصے کے اس نے نسرین کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں یہاں سے کوئی بھی حصہ ملے گا، سمجھی؟ تمہیں جو ٹرک بھر کر جہیز دیا تھا نا تمہارے بھائی نے، وہی تمہارا حصہ تھا۔ تمہارے منحوس کل موہے بچوں کی پیدائش پر جو اتنے زیادہ تحفے دیے تھے، وہی تمہارا حصہ تھا۔ اب یاد آیا تمہیں تمہارے حصے اور حق کا؟ اپنی اولاد کو واپس اپنے سسرال والوں کو دو، وہیں پالے ان لوگوں کو۔ تم کہیں جا نہیں سکتی، تمہارا چلو اس گھر پر حق بھی ہے، مگر ان مردودوں کو تو واپس ان کے ابا کے گھر بھیجو۔ یہ کیوں پل رہے ہیں یہاں پر اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر؟ نسرین نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے کہنے لگی، اگر اتنے ہی برے لگتے ہیں آپ کو تو مار کیوں نہیں دیتی ان کو؟ لائیں زہر اور دے دے میرے بچوں کو، مر جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں پھر سکون آ جائے گا۔ نہیں کھائیں گے یہ کسی کا حق۔ نسرین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی، جبکہ نسرین کا بھائی خاموشی سے ایک جانب کھڑا ایک نظر اپنی بیوی کو اور ایک نظر اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ان دونوں کے بیچ بالکل پھنس کر رہ چکا تھا۔ آخر بولتا تو کس کے حق میں بولتا؟ وہ تو آئے روز کی چک چک سے ویسے ہی نالاں تھا۔ وہیں نسرین کے الفاظ اس کی بھابھی کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ زہر کے لفظ سے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ آج تو نسرین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے کمرے سے بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے شمشاد نے بھی اپنی بیوی کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں تمہارے منہ سے اپنی بہن یا اس کے بچوں کے بارے میں کسی بھی طرح کے خرافات نہ سنوں۔ خرچ اٹھانا میرا کام ہے، اگر تم نے ایسے لفظ منہ سے نکالے تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ نسرین کی بھابھی بھی سوچتے ہوئے اس وقت کو تو خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے دماغ میں بہت بڑا منصوبہ چل رہا تھا۔ اگلے چند روز تک وہ نسرین سے کچھ نہیں بولی تھی۔ کھانا بھی بناتی تو کچن میں ہی پڑا رہتا۔ نسرین اپنے بچوں کے لیے خود روٹی بناتی اور پھر سالن ڈال کر لے جاتی۔ بچے بھی گوشت اور بریانی کھا کر خوش ہو چکے تھے۔ نسرین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی بھابھی کو عقل آ گئی۔ اب اس کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر یہ بھی بس نسرین کی غلط فہمی ہوئی تھی۔ بہت دنوں تک جب شمشاد کو بھی بیوی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملی تو وہ خود کو بھی باروب محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ڈانٹ کا اثر اس کی بیوی پر ہو چکا ہے۔ اب گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ اگلے روز گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا۔ شمشاد کو تنخواہ بھی ملی تھی، اس لیے تنخواہ میں سے ایک حصہ اس نے اپنی بیوی کو دیا تھا اور دوسرا حصہ اس نے نسرین کو دیا تھا۔ پھر نسرین اور اپنی بیوی دونوں سے پوچھا
کہ مجھے تمام تر چیزوں کی لسٹ بنا کر دے دو، میں جا کر سامان لے آؤں۔ سامان کے لیے جب لسٹ بن چکی تو بھابھی کہنے لگی کہ میرے سر میں شدید درد ہے، چکر سے آ رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں چلا جائے گا۔ بازاروں مارکیٹوں میں تم ایسا کرو نسرین کو ساتھ لے جاؤ، بچے یہیں کھیلتے رہیں گے اور میں اندر ذرا آرام کر لوں گی۔ نسرین نے بھی حامی بھر لی، کالی چادر خود کے گرد لپیٹی اور دونوں بہن بھائی سودا سلف خریدنے کے لیے گھر سے چلے گئے۔ بھابھی کے دماغ میں اپنی چال کو کامیاب کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے کھانا بنایا، بچوں کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے۔ شمشاد اور نسرین دونوں کے بچوں نے کہا کہ ہم نے بریانی کھانی ہے۔ یہ سن کر بھابھی نے بڑے ہی پیار سے نسرین کے بچوں کو پچکارا تھا، پھر گئی اور بریانی بنانے لگی۔ جیسے ہی بریانی دم سے اتاری تو اس نے نسرین کے بچوں کے لیے چاول پلیٹ میں ڈالے اور پھر ان چاولوں پر ایک زہر چھڑک دی، جو کہ بہت ہی شدید زہر تھا۔ اس نے بڑے ہی دھیان سے پہلے کھانا اپنے بچوں کو ایک جانب بٹھا کر دیا تھا اور باقی بریانی نسرین کے بچوں کو الگ بٹھا کر دی تھی۔ بچے بریانی کھا رہے تھے تو اس کی خوب تعریفیں کر رہے تھے کہ ممانی بڑے مزے کی بریانی بنی ہے، آپ ہمیں روز ایسا کھانا بنا کر دیا کریں۔ جیسے ہی بریانی کے چند چمچ ان کے حلق سے نیچے اترے، پیٹ میں گرم لاوا پھوٹا تھا۔ سب سے پہلے نسرین کا چھوٹا بیٹا رویا تھا، کہنے لگا کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ باقی بہن بھائی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے کہ انہیں بھی کھانسی آنے لگی، سب کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بھابھی نے فوراً اپنے بچوں کو بھیجا، کہنے لگے جاؤ بچوں اپنے کمرے میں جاؤ، باہر مت آنا۔ بچے بھی حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پھر کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی، جو کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، منہ سے اور ناک سے خون آنے لگا تھا، شاید بچوں کے جگر پھٹ چکے تھے۔ مگر شفاق دلی ممانی کو رحم نہیں آیا تھا۔ خود کے بچوں کے بعد خون کے بعد بچوں کے منہ سے جھاگ نکلی تھی اور وہ روتے ہوئے بڑی ہی ترسی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی ممانی کو دیکھ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے۔ ایک پل کو یہ منظر دیکھ کر بھابھی کا دل بھی کانپا تھا، پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اسی میں ہی میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تینوں بچے تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ اس کے بعد بھابھی نے سب سے پہلے تو صحن میں گڑھا کھود کر وہ ساری زہر والی بریانی زمین میں دفن کی، بچوں کے منہ صاف کیے اور پھر باہر سے گزرتے ہوئے کلفی والے سے کلفیاں لا کر بچوں کے پاس رکھ دی۔ اس سے لگا کہ بچوں نے باہر سے کلفیاں خرید کر کھائیں۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تو کلفیاں کھانے سے روک دیا تھا، مگر نسرین کے بچوں نے ضد کر کے گندی کلفیاں خرید کر کھا لی تھیں، جس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب نسرین اور شمشاد گھر واپس لوٹے تو گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ نسرین کی بھابھی رو رو کر محلے والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ نسرین کے تو پیروں سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بتایا کہ بچوں نے باہر سے گندے پانی والی کلفیاں کھا لی تھی، جس میں نہ جانے کیا زہر تھا کہ بچے مر گئے۔ نسرین تو روتے ہوئے غش کھا کر گر چکی تھی۔ اس کلفی والے کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملا۔ پورے محلے میں یہ بات کچھ یوں پھیلی تھی کہ زہریلی کلفیاں کھانے سے نسرین کے یتیم بچے مر گئے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ نسرین کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی، نہ جانے یہ آزمائش تھی یا مصیبت۔ 7 دن بعد وہ بے ہوشی سے باہر آئی تھی۔ اٹھ کر سب سے پہلے سوال ہی اپنے بھائی شمشاد سے یہ کیا تھا کہ میرے بچے کدھر ہیں۔ جب اسے ہوش میں آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس کے بچے مر چکے ہیں تو وہ پاگل ہو گئی، اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ رو رو کر بس ایک ہی بات کرتی کہ میری بھابھی نے میرے بچوں کو زہر دے کر مار دیا۔ یہ سن کر ایک پل کو بھابھی کا رنگ متغیر ہوا تھا، مگر وہ پاگل نسرین سے لڑنے لگی کہ بکواس بند کرو، وہ خود گندی چیزیں کھا کر مرے ہیں، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شمشاد نے اپنی بہن کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن آخر کب تک کرواتا، اتنے پیسے کہاں سے لاتا؟ بار بار نسرین کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، وہ روتے ہوئے چیخنے چلانے لگتی۔ ایک رات گھر سے باہر بھاگ گئی۔ شمشاد نے اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہا لیکن کہاں ڈھونڈتا، نسرین تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔
آخر کو اپنے بھانجے بھانجیوں کی قبروں پر بھی آ کر دیکھا، مگر وہاں پر بھی وہ موجود نہ تھی۔ بھابھی تو خوش ہوئی تھی کہ چلو جان چھوٹ گئی اس نسرین سے، کم از کم اب زندگی میں سکون تو رہے گا، سارے کانٹے خود بخود ہی میری زندگیوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ جب اسے اپنے صحن میں عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی صحن میں کھدائی کر رہا ہو۔ شور کی آواز سن کر شمشاد اور اس کی بیوی دونوں ہی اٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر بھابھی کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ یہ تو کئی ہفتوں بعد واپس لوٹ کر آنے والی نسرین تھی، جو کہ زمین کا وہ حصہ کھود رہی تھی جہاں پر زہر آلود بریانی اس کی بھابھی نے دفنائی تھی۔ وہ لوگ اسے روکنے لگے۔ شمشاد اپنی بہن کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے، بال بکھرے تھے۔ کہنے لگی، خواب میں میرے بچے آتے ہیں، روز رات کو پاس آ کر کہتے ہیں اماں یہاں پر ہماری لاشیں دفن ہیں، تم کھود کر ہمیں قبرستان میں دفناؤ۔ بہن کی یہ بات سن کر شمشاد کہنے لگا، تم پاگل ہو چکی ہو، انہیں قبرستان میں ہی دفنایا تھا، تمہیں خود ان کی قبر پر لے کر گیا تھا، مگر تھوڑی سی مٹی اٹھانے پر وہاں پر چاول نکلے تھے جو کہ خراب تو ہو چکے تھے، مگر چاول دفن دیکھ کر شمشاد ٹھٹکا تھا۔ نسرین تو روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو میرے بچوں کی قبر یہی ہے، یہ لو دیکھو، یہ چاول میرے بچوں نے یہی چاول کھائے ہوں گے، تمہاری بیوی نے ہی مارا ہے انہیں۔ نسرین تو پاگل تھی، مگر شاید کچھ تو اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ خواب میں اسے ساری نشانیاں مل چکی تھیں۔ بھابھی تو فوراً کہنے لگی کہ یہ کھانا خراب ہو چکا تھا، اس لیے بے ادبی نہ ہو تو میں نے یہاں دفن کر دیا۔ لیکن تبھی شمشاد کے دونوں بڑے بھائی بیٹے جو کہ 11-12 سال کے تھے وہاں پر آ گئے۔ مزید خاموش نہ رہ سکے۔ اس روز جو کچھ ہوا تھا سب کچھ لفظ با لفظ انہوں نے اپنے ابا اور نسرین کو بتا دیا۔ یہ سن کر شمشاد کو اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا تھا، ایک حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فوراً پولیس کو بلوایا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی کہ مجھے خبردار جو جیل بھجوایا، ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گی۔ مگر پولیس بھابھی کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ شمشاد نے اپنی بہن سے معافی مانگی، اس کا حلیہ درست کروایا، اس کا علاج کروایا۔ وہ اپنے بھائی کی اولاد میں اپنی اولاد کو دیکھنے لگی، ان کو یوں پیار کرتی جیسے اس کے اپنے بچے ہوں۔ دھیرے دھیرے نسرین کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہونے لگا اور بچوں کو بھی ایک ماں کا پیار مل چکا تھا، جبکہ بچوں کا قتل کرنے پر نسرین کی بھابھی کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔